अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करें। कहानी पे रिस्पॉन्स देंगे तो डेली किस्त आएगी। आप लोग रिस्पॉन्स तो देते हैं नहीं। आज छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ, 400 लाइक्स और 100 कमेंट्स, वो भी अच्छे, ताकि लिखने की हिम्मत आए। तो टारगेट पूरा करना है लाजमी। सितमगर की सितमगरी, अर्ज कलम अली आतिश, किस्त 15। मुल्तान शहर पे रात के तारे बिखरे जर्द चांद संग कहराम शाह को देख रहे थे, जो हवेली की सबसे ऊपरी मंजिल पे खड़ा था, जहाँ पे बस चार दीवारी थी और दीवारों के साथ गमले रखे थे, जो इस वक्त अंधेरे में डूबे सो रहे थे। फूलों के चेहरे झुके थे। कोई हवा का झोंका उन्हें छू जाता तो वो मुंदी मुंदी आंखों से चेहरा ऊपर करते और फिर सो जाते। पत्ते खामोश थे और छत पे रखा लोहे का झूला हवा से हल्का हल्का हिल रहा था। ये झूला बिया परी सीमा नरमीन के लिए बनवाया गया था। ताया अब्बू को बेटियों का बड़ा शौक था, तो उनके मिजाज के मुताबिक वो चीज़ें भी जमा करते रहते थे। किसी बेटी ने कुछ मांग लिया तो वो रात और दिन का हिसाब किए बगैर उन सबको गाड़ी में भरते और बाजार ले जाते। फिर वहाँ लड़कियाँ मस्तियाँ करती, साथ दादी भी होती और कहराम भी। कहराम बाप जैसा बनना चाहता था, उनकी तरह मोहब्बत करने वाला, अपनों का ख्याल रखने वाला, सबकी फिक्र करने वाला और घर की लड़कियों और औरतों की इज्जत करने वाला। वो खड़ा भी बाप के अंदाज में होता था, उन्हीं की तरह कॉटन पहनना, हाथ हिलाकर बात करना और लबों को भींचना, माथे पर बल डालना, उसने सब बाप से सीखा था। और आज उसके बाबा साईं उसे बड़े फ़ख्र से देखा करते थे। वो उनका सबसे अच्छा, नेक और समझदार बच्चा था, जिसने लड़के होने का फ़ायदा कभी उठाने की कोशिश नहीं की। वो वही करता रहा जो बाबा ने कहा। बाबा ने कहा कहराम बिजनेस पढ़ेगा, तो वो मान गया, दिल लगाकर बिजनेस में, और उसने दिनों में खुद को बुलंदी तक पहुंचा लिया था। वो सब कुछ बहुत समझदारी से करता था। बस उससे एक भूल हो गई थी, जिसका खामियाजा वो भुगतता रहेगा। वो चेहरा उठाया, आसमान को देख रहा था। जर्द खामोश चांद उसकी निगाहों के सामने खड़ा था। उसे कमरे में बेचैनी हुई तो वो छत पे आ गया, हाथ में कॉफ़ी का मग थामे, और वो आसमान को तक रहा था। वो खुद जैसे तन्हा चांद में इतना मगन था कि उसे एहसास ही ना हुआ कि सादिया बेगम उसके पहलू में आ गई हैं। वो भी उसके करीब खड़ी होकर चांद को देखने लगीं तो कहराम हल्का सा चौंका था। आप यहाँ? उसने बस एक निगाह उनकी जानिब देखा, फिर चेहरा वहीं चांद की जानिब कर लिया। हवा का जोर बढ़ रहा था, फूलों से उसकी बदमाशियां बढ़ती जा रही थी। वो नाराजी से हवा को देखते, सर को हिलाते, चेहरा झुकाकर कभी ऊँघते तो कभी जागने लगते। हाँ, मैंने सुना तुम ऊपर हो और कॉफ़ी पी रहे हो, तो मैंने सोचा तुमसे जाकर बात की जाए। अब बताओ, क्या सोच रहे हो? उन्होंने नरमी से पूछा था। कहराम ने गहरा सांस लिया। कहूँ, कुछ नहीं सोच रहा था। तो सादिया बेगम ने जवाब दिया, तो मैं उसका इसको झूठ समझकर दोबारा पूछूंगी। और तुम जानते हो, मैं तुम्हारे बारे में गलत अंदाजे नहीं लगाया करती। तुम्हें 9 माह खुद में जगा दी, और इसके बाद 5 साल सीने से लगाकर सुलाया। फिर नरमीन आई थी हमारे दरमियान, वरना मैंने तुम्हें एक दिन भी खुद से दूर नहीं किया। तो बताओ, मेरा अंदाज़ा तुम्हें लेकर गलत हो सकता है? कहराम हल्का सा मुस्का दिया। उसने सर दाएं बाएं हिलाया। नहीं। इतना कहकर वो रुका। फिर कॉफ़ी का आखिरी घूंट लेकर उसने झूले की तरफ इशारा किया। सादिया बेगम ने शाने समझने वाले अंदाज में हिलाए और जाकर झूले पे बैठ गई। ट्राउज़र शर्ट में मलबूस उनका भरपूर जवान बेटा, जिसकी सियाह शेव हद से ज़्यादा बड़ी बड़ी और बाल घने हो गए थे, वो अपने गुलाबी खूबसूरत लब भींच कर मग एक जानिब रखकर बैठ गया।
मजबूत बाजुओं की रगें तनी हुई थी और हाथ के पिछले हिस्से पे मौजूद घने बाल और बाएं हाथ की आखिरी से पहली उंगली में याकूत जड़ी अंगूठी जो वो हमेशा से पहनता था। वो हाथ को घुटने पे रखे अपनी गर्दन को हमेशा जैसी शान से अकड़ाए ऊंचे शानों से बैठा था। उसका लहजा गंभीर था। जब उसने लब खोले तो रात की परवाई भागकर उसके करीब हुई और उसके लफ्ज़ों को तरन्नुम की मानिंद अपने अंदर समो लिया। फूलों ने भी आंखें खोल ली थीं। अब वो कहराम को सुन रहे थे। अपने सरों को हिलाते वो कहराम शाह की जानिब मुतवज्जा थे, जैसे सादिया बेगम उसे सुन रही थी। आपने निकाह के बारे में क्या सोचा है? सादगी से करेंगी? उसके लहजे में हिचकिचाहट थी। हमने अभी नहीं सोचा। बी जान कह रही थी तुमसे पूछ लूं। उनके मुताबिक सीमा की मौत को काफ़ी अरसा हो गया है। अगर अब धूमधाम से भी किया जाए तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे चचा और चची को दुख हो। इसलिए बी जान ने अभी हतमी फैसला नहीं किया। वो शशो पंज में हैं और कह रही हैं कि तुम्हारी आखिरी फैसला तुम्हारा होगा, जैसा तुम चाहो। कह राम के सीने पे जैसे किसी ने बोझ रख दिया था, लेकिन वो इस बात का जवाब जानता था। आप बिया से पूछ लें। आखिरी फैसला मैं चाहता हूँ उसका हो। जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। सादिया बेगम हल्का सा मुस्कुराई, जैसे वो जानती थी कि कहराम यही कहेगा। मैंने उससे बात की थी। कहराम चौंका। कब? सादिया बेगम ने उसी मुस्कुराहट से कहा, जब हमने उसकी कलाइयों में तुम्हारे नाम के कंगन डाले। उससे तभी मैंने पूछ लिया था। तो उसने कहा। कहराम को तजस्सुस हुआ। क्या कहना था? कहराम ने पूछा तो सादिया बेगम ने जवाब दिया। क्या कहना था? उल्टा पूछने लगी, अपनी नीली बड़ी बड़ी आंखों को हैरानी से मुझ पर जमा कर बोली। शादी तो धूमधाम से ही होती है ताई अम्मी। मेरी तो गुड़िया की शादी भी बहुत रौनक से हुई थी। क्या शाह ने कहा है कि शोर नहीं करना? कहराम उसकी भोली सी बात पर हंसा। फिर दिलचस्पी से कहा गया। वो ऐसे बैठ गया जैसे कोई पसंदीदा फिल्म देख रहा हो या किसी ने रेडियो पे अपनी पसंद का कोई गीत चलता सुन लिया हो। वो ऐसे सादिया बेगम के करीब बैठ गया था। मैंने उसे कहा कि नहीं, शाह ने तो अभी कुछ नहीं कहा। तुम बताओ, तुम क्या कहती हो? तो वो अपने दुपट्टे को उंगली पे मरोड़ती हुई बोली, मेरी दोस्त की शादी इतनी रौनक से हुई थी। मुझे भी ऐसी ही शादियां पसंद है जिसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसी सीमा आपी की हुई थी। उन्होंने काफ़ी सारा जेवर पहना था और हमारे घर लाइटें भी लगी थी। लेकिन मुझे फूल पसंद है। फूलों और लाइटों के घर सजाएंगे हम ताई अम्मी। मेरी शादी पे और गाने भी बजाएंगे, मैं डांस भी करूंगी। सादिया बेगम उसका बताकर हंसी। कहराम उन्हें वैसी ही रोशन रोशन आंखों से देख रहा था। उसकी आंखों की रंगत गहरी सियाह थी, जिनमें वाज़ेह चमक महसूस होती थी। फिर उसने कहा। फिर वो कुछ शर्मिंदा हो गई, उदासी चेहरे पर लाकर बोली, मेरी आपी की डेथ हुई है। ऐसे शोर करूंगी तो मैं खुद गर्ज लगूंगी, तो मैं बस निकाह कर लूंगी चुप करके। सादिया बेगम की बातों से ही लग रहा था कि वो कितनी उदास हो गई होगी। आपने उसे कहना था ना कि वो जैसा चाहेगी वैसा होगा। एक दूल्हा उसकी मर्जी का नहीं है, और फिर शादी भी उसकी मर्जी की ना हो तो ये तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। सादिया बेगम ने उसका हाथ थामा। दूल्हा उसकी पसंद का है। कहराम की आंखों में जख्मीपन लहराया। काश ऐसा होता। सादिया बेगम ने उसके हाथ पर दबाव दिया। ऐसा हो जाएगा। दरिया के किनारे से गहराई नापी नहीं जाती। कहराम, वो जब तुम्हें करीब से देखेगी तो जान जाएगी कि तुम कैसे हो। गलतियां सबसे होती हैं। एक गलती के बाद तुमने खुद को इतना बुरा क्यों समझना शुरू कर दिया है, जबकि तुम तो हकीकत भी जानते हो और गलती भी मान रहे हो। तो तुम खुद के लिए अच्छा कहा करो। जब सब तुम पे उंगलियां उठा रहे हों तब भी खुद का साथ देना ना छोड़ा करो। तुमने अपनी बहनों को यही सिखाया है, तो तुम अपनी कही बातें खुद क्यों भूल रहे हो? उन्होंने नरमी से पूछा था। कहराम ने आंखों को मींचा हुआ। हवा वैसे ही चल रही थी।
پھول ابھی بھی کہرام کو سن رہے تھے اور چاند بھی اسی کی جانب متوجہ تھا۔ اس کی چاندنی چھت پہ بکھری تھی، ستاروں کی چمک بڑھتی تو کبھی ماند پڑ جاتی۔ کہرام نے امی کی بات پہ بس سر ہلایا۔ میں بس اس بات سے ڈرتا ہوں کہ شادی کے بعد بھی وہ مجھے قبول نہ کر سکی تو، وہ پرانی باتیں نہ بھول سکی تو، اپنی بہن کی موت کا ذمہ دار مجھے ہی مانتی رہی تو۔ سعدیہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر پھر سے دباؤ دیا۔ تو بھی کچھ نہیں ہوگا کہرام، وہ تمہارے پاس ہوگی۔ اس کا ذہن کچا ہے، تم اسے جیسا ٹریٹ کرو گے وہ ویسی بن جائے گی۔ تمہیں بس اس سے محبت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ محبت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو تم پریشان نہ ہو، تم بس کوشش کرو، باقی اللہ ہے نا۔ تم اپنے حصے کا دکھ کاٹ چکے، اب دیکھنا دکھ تم پہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ انہوں نے یہ بات بڑے اعتماد سے کہی تھی۔ کہرام ان کی بات پر لاجواب ہوا تھا، وہ بس سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اس نے دل میں آمین کہا تھا۔ جب وہ لوگ نیچے چلے گئے تو پھولوں نے ایک بار پھر اپنے چہرے جھکا لیے تھے۔ ہوا ابھی بھی ان سے چھیڑ خانی کر رہی تھی، چاندنی ویسے ہی بکھری تھی، اور ستارے ابھی بھی جلتے تو کبھی بجھ رہے تھے۔ ان کی باتوں کا اثر ابھی بھی فضا میں معلق تھا۔ یہ جمعرات کی بات ہے، وہ لوگ بڑی حویلی آئے ہوئے تھے۔ جب امی نے بیا کو بتایا کہ وہ لوگ آج بڑی حویلی جائیں گے تو وہ قدرے حیران ہوئی تھی۔ اس نے حیرانی سے امی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، بڑی حویلی کیا کرنے جائیں گے امی؟ امی نے مصروف سے انداز میں جواب دیا، تمہاری تائی امی نے بلایا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ تم آ کر ایک بار نکاح کے جوڑے اور زیور وغیرہ دیکھ لو۔ بی جان نے نکالے ہیں، اس لیے وہ کہہ رہی تھی کہ تم آ کر انہیں پسند کر لو۔ وہ دھلے ہوئے کپڑے جو اب سوکھ چکے تھے انہیں صحن سے اتارتی چارپائی پر ڈال رہی تھی۔ صبح کے وقت نیم کے درخت کی اوپری شاخیں سورج کی پر سورج کی کرنیں موجود تھی۔ درمیانی شاخ میں بنے گھونسلے میں اس وقت صرف چند شاید چڑیا موجود تھی، اور اس کا ہسبینڈ خوراک کی تلاش میں گیا ہوا تھا، اور چڑیا بڑے ہی مغرور سے انداز میں بیٹھی امی کو کپڑے اتارتے دیکھ رہی تھی۔ بیا ان کے قریب کھڑی تھی، نیم کے درخت کے تنے سے کمر ٹکائے وہ کبھی چڑیا کو دیکھتی تو کبھی امی کو، اپنے دوپٹے کی سلائی کو ادھیڑتی۔ وہ اس ذکر پر اب رک چکی تھی۔ زیور اور نئے کپڑوں کی بات پر بیا کی آنکھیں چمکی تھی، لیکن پھر اسے ایک اور پریشانی لاحق ہوئی۔ وہ اپنے دوپٹے کو چھوڑتی، تنے سے ٹیک ہٹاتی آگے بڑھی اور امی کے سامنے آ کر رکی۔ امی، وہاں تو شاہ بھی ہوں گے؟ امی نے سر ہلایا۔ ہاں تو اس کا گھر ہے، وہ کدھر جائے گا؟ بیا جھنجھلا کر پھر امی کے سامنے آئی، جو دوسری تار سے کپڑے اتار رہی تھی۔ میں کہہ رہی ہوں کہ اب میری ان سے شادی ہونے والی ہے تو میں ان سے پردہ نہ کروں، ایسے پھر جب میں دلہن بنوں گی تو مجھ پر روپ نہیں آئے گا۔ امی جو کپڑے دوپٹہ تار سے اتار رہی تھی، ان کا ہاتھ رک گیا، انہیں جھٹکا لگا، اور پھر انہوں نے صدمے کی کیفیت سے بیا کی طرف دیکھا جو چہرہ جھکائے شرمائی شرمائی سی کھڑی تھی۔ امی نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کوہنی کو پکڑا اور اسے دھکا سا دیا۔ بے شرم کہیں کی، پتہ نہیں اس کے دماغ میں یہ باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ انہوں نے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور پھر بیا کو کہا، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ رات کو آفس سے دیر سے آتا ہے، تمہارے اس بوتھے پر روپ آ جائے گا، فکر نہ کرو، شام میں تیار رہنا، تمہارے ابو ہمیں لے کر جائیں گے، امی نے کہا، اور پھر وہ سارے کپڑے سمیٹ کر اندر کمرے کی جانب چلی گئی۔ بیا نے گہرا سانس بھرا، وہ چڑیا کو دیکھتے ہوئے بولی، جس گھر میں میری کوئی عزت ہی نہیں ہے، عقل کی بات کرو تو بھی برا سمجھتے ہیں، اور الٹی سیدھی حرکتیں کرو تو یہ مجھے کھانے کو ہو جاتے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ اچھی بھلی بھاگ رہی تھی، شاہ نے پکڑ لیا، وہ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں، ہے نا؟ اس نے چڑیا سے تائید چاہی تھی، لیکن چڑیا نے بڑے ہی مغرور انداز میں اس کی جانب سے اپنی گردن موڑ لی، جیسے وہ اس ٹاپک میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتی۔ بیا کا دل کیا وہ ہاتھ بڑھا کر اس بے خوف سی چڑیا کا گلا مروڑ دے۔
شام میں جب وہ لوگ بڑی حویلی پہنچے تو کہرام نہیں تھا۔ بیا نے سکون کا سانس لیا اور لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ دادی اور تائی امی اسے کپڑے اور زیور دکھا رہی تھیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی بیا کے سامنے رکھا، بیا کو وہ بہت پسند آیا۔ نرمین بھی اس کے برابر بیٹھی تھی۔ دادا ابو گھر تھے لیکن وہ کمرے میں تھے۔ تایا ابو البتہ سنگل صوفے پر بیٹھے دلچسپی سے بیا کو خوش ہوتے دیکھ رہے تھے، اور ان کے قریب ہی پری بیٹھی ہوئی تھی جس کا انداز لا تعلق تھا۔ تائی امی نے پری کو آواز دی، پری تم بھی ادھر آؤ نا، بیا کی مدد کرو۔ پری نے ناراض نگاہوں سے بیا کو دیکھا اور پھر اپنی امی کی طرف نگاہیں کر کے بولی، میرا وہاں کوئی کام نہیں ہے، مجھے لوگوں کے معاملے میں بولنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ سب لوگ جانتے تھے کہ بیا اور پری کے درمیان ایک سرد دیوار کھڑی ہے۔ وجہ کسی کو نہیں پتا تھی، اور مزے کی بات وہ دونوں بھی وجہ نہیں جانتی تھی، بس ایک دوسرے سے منہ بنایا ہوا تھا۔ اس کے یوں جواب دینے پر نرمین نے پری کو آنکھیں دکھائی۔ پری ایسے نہیں کہتے۔ تائی امی نے بھی قدرے ناراضی سے کہا، پری تم دونوں کے درمیان جو بھی ہوا ہے اسے اب ختم کر دو۔ اب تم دونوں کا رشتہ بدلنے والا ہے تو بہتر ہے ایک دوسرے سے تعلق بھی بہتر کر لو۔ پری کھڑی ہو گئی، سر کو جھٹکتی ہوئی بولی، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کے آگے پیچھے پھروں۔ جب یہ مجھ سے بولنا نہیں چاہتی تو میں کیوں بولوں؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ بیا جو فرش پر میز کے قریب بیٹھی تھی زیور دیکھ رہی تھی، کپڑے جھاڑتی کھڑی ہو گئی۔ ہاں ہاں، تو مجھے کون سا شوق ہے تم سے بولنے کا؟ میں بھی تم سے بولنا نہیں چاہتی، آپ کو پتہ ہے؟ وہ کہہ کر تایا ابو کی طرف گھومی۔ اس نے مجھے کیا کہا؟ تایا ابو نے نرمی سے سر کو جنبش دی۔ وہ کچھ کہتے کہ چلو جو بھی کہا اسے چھوڑو، لیکن بیا جلدی جلدی بتانے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ جو یار سینے میں بغض رکھے ان کمینوں کا کیا کرو گے؟ میں جب بھی اس کے سامنے آتی ہوں یہ یہی کہتی ہے۔ پری نے فوراً تالی بجائی، ہاں ہاں، اور اپنا نہیں بتا رہی؟ اس نے پتہ مجھے کیا کہا؟ اس نے مجھے جواب میں فوراً کہا کہ گو ذرا سی بات پر برسوں کے یارانے گئے، چلو یہ تو ہوا کچھ ذلیل لوگ پہچانے گئے۔ اس نے مجھے ذلیل کہا تو کیا میں اس سے ناراض بھی نہ ہوں؟ اس کا خود کا منہ بنا ہوا ہے۔ پہلے یہ کتنی میرے ساتھ باتیں کرتی تھی، اور اب اس نے مجھ سے بولنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ بیا نے فوراً جواب دیا، بولنا میں نے نہیں چھوڑا، بولنا تم نے چھوڑا ہے۔ پتہ نہیں تمہیں کس بات کا نخرہ لگا ہوا ہے۔ وہ دونوں تایا ابو کے دائیں بائیں کھڑی انہیں گھیر چکی تھی اور اپنا مسئلہ ان کے سامنے بیان کر کے انہیں بولنے کا موقع نہیں دے رہی تھی۔ دادی اماں نے سر پیٹ لیا، اے چھوریو، بس بس کر دو، وہ چیخی تھی۔ بیا کی امی نے فوراً بیا کو آنکھیں دکھائی، بیا اپنی زبان قابو میں رکھو اور بیٹھ جاؤ۔ پری میں جانتی ہوں اسی کی غلطی ہوگی۔ پری کو چچی کی طرف سے ہمدردی ملی تو وہ ان کی طرف جا کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں، اسی نے مجھ سے بولنا چھوڑا تھا، میں تو اس سے بول رہی تھی۔ نرمین نے پری کو سمجھانا چاہا لیکن وہ کسی کی سن نہیں رہی تھی، اور بیا تایا ابو کے پاس کھڑی تھی۔ ہر بار میری ہی غلطی ہوتی ہے، میرے تو گھر والے میرا ساتھ نہیں دیتے۔ تایا ابو میں سچ کہہ رہی ہوں، بولنا اس نے چھوڑا تھا۔ سعدیہ بیگم کبھی بیا کو سمجھاتی تو کبھی پری کو ڈانٹتی، لیکن وہ دونوں کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ تبھی پری نے کہا، میں نے اگر اپنے بھائی کو کہہ دیا نا، وہ تم سے شادی بھی نہیں کرے گا۔ بیا نے بے ساختہ اپنا دل پکڑ لیا، اسے شدید صدمہ پہنچا تھا۔ پھر اس نے طیش میں آ کر فوراً جواب دیا، ایسا ہو ہی نہیں، ایسا وہ نہیں کریں گے۔ میں بھی دیکھتی ہوں وہ مجھ سے کیسے شادی نہیں کرتے۔ ایک بار وہ آ جائیں، تمہاری یہ غلط فہمی بھی میں ان کے سامنے آج دور کروں گی۔ تمہیں لگتا ہے نا کہ وہ تمہاری باتیں مانتے ہیں، وہ میری زیادہ باتیں مانتے ہیں۔ پری نے طنزیہ کہکا لگایا، بھائی میرا ہے اور باتیں تمہاری مانے گا؟ واہ واہ، بڑے خوابوں میں جی رہی ہو تم تو۔ تائی امی نے آگے بڑھ کر پری کی کوہنی پکڑی۔ انہوں نے سخت نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، پری اب تم اپنی حدیں پار کر رہی ہو۔
تایا ابو نے فوراً اپنی بیوی کو ٹوکا۔ اچھا پیار سے سمجھاؤ، میں دیکھتا ہوں۔ دونوں کو، پری اور بیا، تم دونوں، انہوں نے سنجیدگی سے دونوں کو بلایا۔ وہ دونوں ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ پری نے فوراً کہا، بابا پہلے اس نے بات شروع کی تھی۔ بیا نے سر نفی میں ہلایا۔ آپ نے دیکھا نا اس کی کتنی لمبی زبان ہے۔ اس نے بات شروع کی تھی۔ میں تو صرف چپ کر کر کھڑی تھی۔ میں تو یہاں اس سے باتیں کرنے بھی نہیں آئی۔ میں تو صرف زیور دیکھنے آئی تھی، اور وہ بھی مجھے دادی نے بلایا تھا اس لیے آئی تھی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے لوگوں کے منہ دیکھنے کا۔ اس نے گردن کو مٹکاتے قدرے ناگواری سے ایک نگاہ پری پر ڈالتے ہوئے کہا۔ پری کو اس کے انداز پر بڑا دکھ ہوا۔ وہ اوپر سے نیچے تک جل گئی۔ ابھی ان کی یہ مہابھارت لگی ہی ہوئی تھی کہ کہرام لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس نے کچھ حیرانی سے لاؤنج کے کنارے پر رک کر کہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی گمبھیر آواز سنتے ہی جہاں پری دوڑ کر کہرام کے پاس گئی، وہیں بیا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پہ اوڑھا اور گھونگھٹ کو آگے نکال لیا۔ اسے فوراً یاد آ گیا تھا کہ اس نے کہرام سے پردہ کرنا ہے، ورنہ اس پر روپ نہیں آئے گا۔ اس کے یوں چہرہ چھپا لینے پر تائی امی نے زبیدہ بیگم کی جانب دیکھا تو وہ قدرے شرمندگی سے بولی، کہہ رہی تھی کہ کہرام اگر اس سے نکاح سے پہلے دیکھ لے گا تو اس کے چہرے پر روپ نہیں آئے گا، اس لیے پردہ کر رہی ہے۔ دادی نے بھی چچی کی بات سن لی تھی تو وہ دونوں ہنسنے لگیں۔ بیا اب بھی جلدی سے گھونگھٹ نکال کر کہرام کی طرف چلی گئی، اور پری اس کے سینے سے لگی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہہ رہی تھی، یہ جب سے آئی ہے مجھ سے لڑائی کر رہی ہے۔ ایک تو گھونگھٹ کی وجہ سے وہ دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی کہ کہرام کھڑا کدھر ہے۔ وہ جلدی جلدی آگے بڑھی اور کہرام دائیں جانب کھڑا تھا، اور وہ خود بائیں جانب نکل کر چند قدم لینے کے بعد دیوار کے سامنے رکی اور بولی، نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ نرمین بھاگ کر آگے آئی۔ اس نے بیا کو پیچھے سے پکڑا اور کہرام کی طرف گھمایا۔ بھائی اس طرف کھڑے ہیں، اس نے اپنی ہنسی دبا کر کہا تھا۔ بیا نے تھوڑا سا گھونگھٹ اوپر کر کے تسلی کی، ہاں تو میں کہہ رہی تھی کہ پری جھوٹ بول رہی ہے۔ لڑائی میں نے شروع نہیں کی تھی، اس نے شروع کی تھی۔ تایا ابو نے کہرام کو دیکھا تو وہ جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور بولے، بیا اور پری اس کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی جاؤ، یہ تم دونوں کا مسئلہ حل کر دے گا۔ کہرام نے انہیں حیرانی سے دیکھا۔ تایا ابو نے شانے اچکائے، اب تمہارے ہیں تو تم دیکھو، ہم ان دونوں کو نہیں جانتے۔ وہ کہہ کر صوفے پہ دوبارہ بیٹھ گئے تھے۔ گھر کے سارے بڑوں نے کہرام کے حوالے ان دونوں کو کرتے اپنے آپ کو مصروف کر لیا تھا، اور کہرام ان دونوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ کہاں پھنس گیا۔ کمرے میں آ کر بیا اور پری دونوں ہی اپنے اپنے مسئلے کو بیان کر چکی تھی۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر یہ آپ کو کہے گی تو آپ مجھ سے شادی بھی نہیں کریں گے۔ اب بتائیں، کیا آپ اس کے کہنے پر مجھ سے شادی نہیں کریں گے؟ بیا نے تھوڑا سا گھونگھٹ اوپر کر کے ایک آنکھ سے کہرام کو دیکھ کر پوچھا تھا۔ کہرام نے صدمے سے پری کو دیکھا۔ پری، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ یہ باتیں نہیں کرنے والی ہوتی۔ پری نے رندی ہوئی آواز سے کہا، اسے لگتا ہے کہ آپ اس کی زیادہ مانتے ہیں۔ آپ اسے بتائیں کہ آپ میرے بھائی ہیں، آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ بیا اس کی بات پر طنزیہ ہنسی، اور یہ میرے ہونے والے شوہر ہیں، مجھ سے زیادہ پیار کریں گے۔ کہرام کے گال بیا کی بات پر جلنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس کی سائیڈ لے، اور اس کی بہن بھی، اور اس کی سن بھی کون رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی ہی لڑائی میں لگی ہوئی تھی۔ کہرام نے تنگ آ کر اونچی آواز میں کہا، اگر اب میں نے تم دونوں کی آواز سن لی تو میں تم دونوں کو ماروں گا، چپ ہو جاؤ۔ اس کے یوں گرجنے پر وہ دونوں کانپ کر سیدھی کھڑی ہو گئیں۔ میرے لیے تم دونوں برابر ہو، کہرام نے گہرا سانس بھر کر کہنا شروع کیا۔ بیا نے منمناتی ہوئی آواز سے کہا، نہیں، آپ ایک کا بتائیں۔ کہرام نے اس گھونگھٹ والی لڑکی کو گھورا۔ میں نے کہا نا تم دونوں برابر ہو، تو بات ختم ہو گئی، اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم دونوں لڑ کیوں رہی ہو؟ وجہ تم دونوں کو ہی نہیں پتا کہ بات ہوئی کیا تھی، بس لڑے جا رہی ہو تب سے۔ اب تم دونوں کا جو بھی مسئلہ ہے
اسے بھول جاؤ اور ایک دوسرے سے دوستی کر لو۔ وہ پہلے ہی آفس سے تھکا ہارا آیا تھا اور اب ان دونوں کی لڑائی دیکھ کر وہ مزید تھک گیا تھا۔ اس نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے ان دونوں کو کہا تو وہ دونوں سینے پر ہاتھ باندھتی ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کر کر کھڑی ہو گئی۔ کہرام نے ان دونوں کو ہی گھورا تھا۔ پھر اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں آگے کی۔ اپنے اپنے ہاتھ رکھو ادھر۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے ان دونوں میں سے کسی کا بھی ہاتھ پکڑا تو وہ یہ سمجھ لے گی کہ کہرام اس کی طرف ہے۔ اسی لیے اس نے مسئلے کا یہ حل نکالا تھا کہ اپنے ہی ہاتھ آگے کر دیے تھے۔ بیا نے گھونگھٹ کی آڑ سے کہرام کے ہاتھ کو دیکھا۔ پری نے بھی اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھ لیا تھا۔ ان دونوں نے اپنے اپنے ہاتھ کہرام کے ہاتھوں پر رکھے۔ کہرام ہلکا سا مسکرایا، پھر اس نے ان دونوں کے ہاتھوں کو آپس میں ملا دیا۔ اب میں تم دونوں کو دوبارہ لڑتے ہوئے نہ دیکھ لوں، اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ پری اور بیا دونوں نے سر کو جنبش دے دی تھی۔ اس کے بعد پری تو ویسے چلی گئی تھی، لیکن جب بیا کمرے سے جا رہی تھی تو وہ چوکھٹ پر رکی۔ اس نے گھونگھٹ چہرے کی طرف کر کے کہرام کو پکارتے ہوئے کہا، آپ سے تو میں رات میں بات کروں گی۔ کہرام جو اپنا کوٹ اتار کر شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، اس کی بات پر حیرانی سے رکا۔ اس نے گردن موڑ کر بیا کو دیکھا، لیکن بیا اسے دھمکی دے کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ کہرام بس سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ رات تو گہری بیا وغیرہ کے حویلی میں ہونے پر ہی ہو گئی تھی۔ کھانے کے وقت جب کہرام ڈائننگ ہال میں پہنچا تو بیا وہاں پر نہیں تھی۔ باقی سب لوگ تھے، بس پری اور بیا غائب تھیں۔ کہرام نے داستہ ان کا نہیں پوچھا تھا۔ وہ چپ کر کے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ کمرے میں آ کر کچھ دیر وہ آفس کا کام کرتا رہا، لیکن اس کا دماغ بار بار اپنے موبائل کی جانب مبذول ہو رہا تھا۔ بیا وغیرہ حویلی سے جا چکی تھی اور اب اسے نہ جانے کیوں بیا کی کال کا انتظار تھا۔ وہ کہہ کر گئی تھی تو وہ کال لازمی کرے گی، اور نہ جانے اس نے اب کون کون سی باتیں تھیں جو کہرام سے کرنی تھی۔ رات کے 11 بج گئے تھے اور اب اس نے امید ہی چھوڑ دی تھی کہ بیا کال کرے گی۔ وہ ابھی لیٹا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجا۔ اس نے تیزی سے موبائل اٹھایا۔ کال بیا کی ہی تھی۔ اس نے کال اوکے کر کے فون کان سے لگایا اور بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ بالکنی سے ملتان شہر دکھائی دیتا تھا۔ ان کی حویلی سے آگے بنے گھروں میں خاموشی تھی۔ ان کی روشنیاں جل رہی تھی، لیکن ان میں سے کسی میں بھی کسی طرح کی ہلچل نہیں تھی۔ آسمان اور زمین دونوں خاموش تھے۔ دوسری جانب سے بیا نے کہرام کو پکارا تو اس نے کہا، ہاں میں سن رہا ہوں، کہو بیا۔ بیا نے گیلی سانس اندر کھینچی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ کیا رو رہی تھی؟ کہرام نے دل میں سوچا، لیکن اس نے پوچھا یہ کہ وہ کہرام سے کیوں ناراض ہے؟ آپ نے پری کے سامنے میری سائیڈ کیوں نہیں لی؟ کہرام کی آئی برو سکڑی۔ تم دونوں کی دوستی ہو گئی نا؟ بیا نے دوسری جانب سے کہا، دوستی تو ہو گئی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کہرام کے دل کو کچھ ہوا۔ نہ جانے کس نظریے سے وہ یہ بات کر رہی تھی کہ کہرام اپنی محبت کا سب کے سامنے اظہار کرے، جبکہ کہرام ابھی خود بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بیا سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ اس موڑ پر آ کر کہرام کو پتہ چلا تھا کہ محبتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک محبت وہ تھی جو وہ بیا سے کرتا ہے، جیسی وہ پری سے کرتا ہے، جیسی وہ نرمین سے کرتا ہے، اور یہاں بیا دوسری محبت کا اظہار چاہتی تھی جس کا ابھی کہرام کو بھی نہیں پتہ تھا۔ میں نے یہ کہا تو تھا کہ میں تم دونوں سے برابر محبت کرتا ہوں۔ بیا دوسری جانب سے جھنجھلائی، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ اپنی ہونے والی بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کل ہمارا نکاح ہے اور آپ نے آج میری سائیڈ بھی نہیں لی۔ میں کس بھروسے آپ سے نکاح کروں؟ کل کو تو مجھے تو کوئی بھی کچھ کہے گا اور آپ بس منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ کہرام کو اس کی باتیں حیران کرتی۔ تمہیں کوئی کچھ کیوں کہے گا؟ اس حویلی میں سب لوگ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بیا نے دوبارہ گیلی سانس اندر کھینچی، لیکن میں ویسے ہی سوچ رہی ہوں، اگر کوئی
مجھے کچھ کہے گا تو آپ تو میری سائڈ لیں گے ہی نہیں، جیسے آپ نے آج نہیں لی۔ اس دن تو بڑا غصہ کر رہے تھے کہ میں شادی کے لیے مان جاؤں، اور اب میں مان گئی ہوں تو آپ اس طرح سے مجھ سے بدلے لے رہے ہیں۔ کہرام نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اچھا ٹھیک ہے بیا، اگلی بار میں تمہاری سائڈ لوں گا۔ کوئی تمہیں کچھ بھی کہے گا تو میں کہہ دوں گا کہ میری بیوی سے آرام سے بات کرے، اسے کوئی کچھ نہ کہے، ٹھیک ہے؟ اس نے نرمی سے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ تو بیا کے دل کو تسلی ہوئی۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا۔ یہ کہنے کے بعد وہ چپ ہو گئی۔ کہرام بھی چپ ہو گیا۔ تم نے کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اس نے کچھ دیر بعد پوچھا تو بیا نے جواب دیا، نہیں، یہی کہنا تھا۔ تبھی کہرام کے دل میں ایک بات آئی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، یہ تم آج گھونگھٹ کر کے کیوں کھڑی تھی؟ بیا جیسے اسی سوال کے انتظار میں تھی۔ وہ کہرام کو جوش سے بتانے لگے، شادی سے پہلے دلہے سے گھونگھٹ کرنے سے نکاح والے دن چہرے پر روپ آتا ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے گھونگھٹ کیا ہوا تھا۔ کہرام کو اس کی بات پر ایک اور جھٹکا لگا۔ اسے امی کی بات یاد آئی کہ بیا کچے ذہن کی ہے، اسے جو کہا جائے گا وہ مان لے گی۔ وہ اپنی شادی کو لے کر بے حد پرجوش تھی۔ یہ باتیں کہرام کو اب سمجھ آ رہی تھیں۔ کہرام نے ہنکارا بھرا، پھر کہا، چلو پھر میں کل دیکھوں گا کہ تم کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ بیا اس کی بات پر شرما گئی۔ اس نے پھر گیلی سانس اندر کھینچی۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کہرام نے کچھ تعجب سے پوچھا۔ ہاں آ رہی ہے، کیوں کیا ہوا؟ تو بیا دوسری جانب سے ناراضی سے بولی، میں کب سے گیلی سانسیں کھینچ رہی ہوں، آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ میں کیوں رو رہی تھی؟ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا۔ شاہ، اس کی آواز رند گئی۔ کہرام چونکا، وہ پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن بیا کی باتیں اتنی مزے کی تھیں کہ وہ بھول گیا۔ اچھا مجھے بتاؤ، تم رو کیوں رہی تھی؟ دوسری جانب سے وہ چلائی۔ ہاں رو رہی تھی، اپنی قسمت کو رو رہی تھی۔ اب میں آپ کو کال نہیں کروں گی، اللہ حافظ۔ اس نے غصے سے کال کاٹ دی۔ کہرام نے حیرانی سے موبائل کو دیکھا۔ اس نے دوبارہ بیا کو کال کی۔ بیا نے کال تو اٹھا لی لیکن بولی کچھ نہیں۔ بیا تم کیوں رو رہی تھی؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ دم سادھے اس کی تیز تیز سانسوں اور ہلکی ہلکی سسکیوں کو سن رہا تھا۔ بتاؤ بیا، میں پوچھنے لگا تھا لیکن پھر میں تمہاری باتیں سننے لگا تو بھول گیا۔ اب بتاؤ مجھے، تم کیوں رو رہی تھی؟ بیا نے دوبارہ گیلی سانس اندر کھینچی۔ آج آپ نے میری سائیڈ نہیں لی نا، تو میں بہت ہرٹ ہو گئی تھی، اس لیے رو رہی تھی۔ کہرام ہلکا سا مسکرایا۔ اگر بیا اس کے سامنے ہوتی تو وہ اس کے گال کو نرمی سے کھینچتا، اسے اپنی باہوں میں بھر لیتا، اس کے گالوں کو چومتا، اسے خود میں سما لیتا۔ کہرام اتنا سوچ کر رکا، پھر سر جھٹکا۔ میں اب سے تمہاری سائیڈ لیا کروں گا۔ اب تم سو جاؤ، صبح تم نے بہت پیارا بن کر آنا ہے۔ بیا دوسری جانب سے پرجوش ہو کر بولی، شاہ مجھے نا بہت خوشی ہو رہی ہے کہ کل میرا نکاح ہے، پھر ہماری شادی ہو جائے گی۔ کہرام نے اس کی جوش سے بھری آواز کو سنتے ہوئے چند لمحوں کی خاموشی اختیار کرنے کے بعد آہستگی سے پوچھا، بیا تم اس شادی سے خوش ہو؟ بیا جو اتنی دیر سے مسلسل بول رہی تھی، اس سے توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے محبت کا تقاضا کر رہی تھی، اس کے سوال پر وہ ایک دم سے چپ سی ہو گئی، جیسے اسے کوئی جواب نہ آیا ہو، یا پھر اسے یاد آ گیا کہ ان کی شادی کوئی نارمل شادی نہیں ہے، یہ شادی کیوں ہو رہی ہے اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ بیا کو جب ساری باتیں یاد آئیں تو اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ اس نے کچھ دیر کی خاموشی اختیار کی اور پھر بغیر کچھ کہے کال کاٹ دی۔ کہرام کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ اسے لگا تھا کہ بیا سب کچھ بھول گئی ہے، لیکن شاید وہ ساری باتیں ان دونوں کے درمیان ہمیشہ رہیں گی۔ وہ دوبارہ کمرے میں آ گیا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر موبائل رکھتا وہ بیڈ پر لیٹا اور آنکھیں موند لی۔ جمعے کا مبارک دن جب ملتان شہر پر روشن ہوا تو شاہ حویلی پھولوں سے سجا دی گئی۔ ملازم ادھر ادھر حواس باختہ سے بھاگ رہے تھے۔ دادا اور بابا سائیں لان میں کھڑے
آنے والے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ نکاح میں چند قریبی عزیز دوست اور رشتہ داروں کو مدعو کیا گیا تھا۔ کچھ دیر میں نکاح تھا، بیا صبح ہی حویلی آ گئی تھی۔ بیوٹیشن نرمین اور پری اسے کمرے میں لیے بیٹھی تھی، تیار کر رہی تھی۔ اس کا سفید فراق تھا جس پر سنہری لیس لگی ہوئی تھی۔ اس کے آنچل پر شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے موجود تھے جن پر سورج کی کرنیں یا روشنی پڑتی تو وہ چمکتے، اپنی موجودگی کا ہر طرف احساس دلانے لگتے۔ اس کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی، کلائیوں میں سونے کی چوڑیاں اور کنگنوں کے ساتھ گجرے بھی موجود تھے۔ چہرے پر نفاست سے میک اپ کیے وہ اس وقت جالی دار گھونگھٹ کو اپنے چہرے پر گرائے بیڈ پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس کے قریب پری بیٹھی تھی اور نرمین باہر گئی ہوئی تھی۔ بیوٹیشن چلی گئی تھی۔ جب نرمین واپس آئی تو اس کے ہمراہ تائی امی، چچی، بیا کے ابو، تایا ابو، دادا ابو اور دادی اماں سب موجود تھے۔ ان کے ساتھ ہی نکاح خواں بھی تھا۔ وہ سب لوگ نکاح خواں کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد بیا کے ارد گرد بیڈ پر ہی بیٹھ گئے تھے۔ تایا ابو بیا کے قریب کھڑے تھے اور ساتھ بیا کے بابا بھی تھے۔ نکاح خواں بیا سے پوچھ رہا تھا کہ اسے کہرام شاہ اپنے نکاح میں قبول ہے۔ بیا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ صبح سے خاصی پرجوش تھی اور اب اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی تھی، آنکھوں میں نہ جانے کیوں آنسو بھر آئے تھے۔ اسے بے ساختہ سیما یاد آئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں تو اس کے گرد اس کے سارے اپنے موجود تھے سوائے سیما کے۔ اس کا دل تکلیف سے بھر گیا۔ اس نے زیر لب سیما کو پکارا تھا، لیکن وہ اب پکارنے سے واپس کہاں آنے والی تھی۔ اس کے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ چونکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں پر گرنے لگے۔ نکاح خواں نے اپنی بات کو دہرایا تو تایا ابو نے اسے نرمی سے کہا، بیا جواب دو۔ بیا کے بار بار اس کے بیا کے بابا بار بار اس کے سر کو تھپک رہے تھے جیسے وہ اسے حوصلہ دے رہے ہوں۔ بیا نے بے حد آہستگی سے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ اس کے قبول ہے کہتے ہی کمرے میں شور مچ گیا تھا۔ نیچے لاؤنج میں کہرام موجود تھا۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں بیا کوئی تماشا کھڑا نہ کر دے۔ رات کو جس طرح اس نے کال کاٹی، اسے یہی خطرہ تھا کہ بیا اس وقت بھی کوئی نہ کوئی بات کر دے گی جس سے معاملہ بگڑ جائے گا۔ لیکن جب اس نے سنا کہ بیا نے اپنی رضامندی دے دی ہے تو اس کے شانوں سے جیسے بوجھ اتر گیا۔ اس کے بعد نکاح خواں نے اس سے پوچھا تو اس نے بھی بیا کو اپنے نکاح میں قبول کر لیا تھا اور وہ دونوں اب ایک ایسے بندھن میں بندھ گئے تھے جو ان کو قریب لے آئے گا۔ نکاح کے بعد کہرام کچھ دیر کے لیے بیا کے پاس آیا تھا۔ بیا اس وقت کمرے میں اکیلی موجود تھی۔ کہرام نے دروازے کو بند کیا۔ وہ قدم قدم چلتا بیا کے سامنے آیا۔ اس کے قریب بیٹھ کر اس نے آہستگی سے بیا کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا تو وہ مبہوت رہ گیا۔ وہ مومی گڑیا اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بھاری زیور اور سفید رنگ کے فراق نے اس کی رنگت کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ کہرام کو اپنا آپ بہکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے بیا کی کلائی کو تھامنا چاہا لیکن پھر رک گیا۔ پھر اسے یاد آیا کہ اب بیا پر اس کا مکمل طور پر اختیار ہے تو اس نے بیا کی کلائی کو نرمی سے تھاما۔ بیا کے پورے وجود میں ایک عجیب سا کرنٹ دوڑ گیا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار اس نے کہرام کو خود سے چھوا تھا اور کہرام بھی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، لیکن آج جب کہرام نے اس کا ہاتھ پکڑا تو وہ اندر تک لرز گئی۔ کہرام اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے بیا کی ٹھوڈی کو تھاما، اس کے چہرے کو اوپر کیا۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا اور تم سچ میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ بے اختیار ہوتا آگے کو ہوا۔ اس نے بیا کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ اس کے ماتھا چومنے پر بیا خود میں سمٹتی آگے کو ہوئی اور اس نے کہرام کی کاٹن کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ وہ اس حال میں بھی نہیں تھی کہ وہ کہرام کو آنکھ بھر کر دیکھ لے۔ کاٹن کی شلوار قمیض میں ملبوس کہرام شاہ اپنی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ
اس کے سامنے بیٹھا، اس کے ماتھے پر لب رکھے ہوئے تھا۔ وہ اپنے اندر ایک سکون کا شدید احساس ابھرتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کے لب بیا سے مس ہو رہے تھے، اس کا بوسہ طویل سے طویل ہوتا جا رہا تھا۔ جب دونوں بہت دنوں بعد اسے ایسا سکون میسر آیا تھا، اس نے اپنی آنکھوں کو موند لیا تھا۔ بہت دیر اس کے ماتھے پر لب رکھ کر وہ بیٹھا رہا، پھر اس نے آہستگی سے خود کو بیا سے دور کیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ مزید بہک جائے گا، اس لیے وہ خود کو بیا سے دور کرتا۔ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ بیا کی سانسیں بکھر گئی تھی۔ کہرام نے نرمی سے اس کی مٹھیوں سے اپنی قمیض کو چھڑوایا اور ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا، اب تم میری ہو اور اتنا حق تو میں تم سے وصول کرتا رہوں گا، تو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے انگوٹھے سے رب کرتا رہا۔ بیا میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کہرام کو چہرہ اٹھا کر دیکھ لے۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتی اپنے چہرے کو جھکائے بیٹھی تھی، اور اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی پیشانی ابھی تک جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔